हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ाने से रिज़्क़ हासिल करना और अपने कर्ज़े की अदायगी के लिए बहुत ही मुजर्रब कुरानी अमल है, जो हज़रत मौलाना इलियास देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी तबलीगी जमात थे, उन्होंने इरशाद फरमाया था और अपने ख़ास हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया था। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस थे, अरब व अजम के। अल्लाह ने आपको 6 बर आज़म में शेखुल हदीस होने का शर्फ अता फरमाया है। हम तो पहले ज़मानों में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र सुनते हैं, लेकिन इस सदी के अंदर ये जो 2 सदियाँ गुज़री हैं, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाया कि कुरान पाक के बाद सबसे ज़्यादा उनकी किताब फ़ज़ाइल अमाल पढ़ी जाती है और हर जगह पढ़ी जाती है और हर ज़बान में तर्जुमा है। तो ये अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई, तो आप जो है मकरूज़ बहुत ज़्यादा हो गए और कभी सवाल किसी से नहीं करते थे। आपके नवासे हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के नवासे सहारनपुर के मदरसा मज़ाहिर अल-उलूम के मोहतमिम अभी हाल ही में चंद दिन पहले वो इंतकाल फरमा गए। हज़रत मौलाना शाहिद साहब हुस्ना सहारनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, इसी मिंबर पे यहाँ वो तशरीफ़ लाए थे। जब रायवंड इज्तिमा में एक मरतबा आए तो मैंने मक्का मुकरमा में हज़रत से वादा लिया कि आप हमारी शेबी मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ। उस वक़्त ये बिल्कुल ढांचा ही था, अभी तामीर नहीं हुई थी मुकम्मल तौर पे, बस एक ढांचा नमा थी। तो हज़रत ने वादे को वफ़ा की और यहाँ का वीज़ा लिया और यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी मिंबर पे यहाँ बैठे तो कहने लगे कि अब ये खिड़कियाँ कुछ नहीं, ये यूँ ढांचा अजीब सा था। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा हज़रत दुआ करें, ये रोड भी सुनसान थी कि यहाँ पे जो है अल्लाह ताला इस मरकज़ को कबूल फरमा ले। तो थोड़ी देर यूँ आंखें बंद करके बैठे रहे यहाँ मिंबर पे। फिर मुझे फरमाने लगे कि अल्लाह इसे दुनिया में इज्जत देगा, इस मरकज़ को। आज जो आप इतनी बड़ी तादाद में रात दिन लोग यहाँ आते हैं, औरतें, मर्द, अमीर, गरीब, हुक्मरान, उलमा, हर तबका आता है, ये उनकी दुआएं हैं। उन्होंने एक बातनी कुव्वत से ये बात मुझे कही और मुझे कहने लगे आपने परेशान नहीं होना, दुनिया यहाँ आएगी। फिर मुझे वाक़यात हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के बताने लगे। नाश्ते पे हम बैठे तो नाश्ता करने लगे तो बड़ी मुझे उनकी बातों से तसल्ली हुई। हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आप बीती के अंदर अपने इन नवासे मौलाना शाहिद साहब का जिक्र भी किया है, ये उनके खादिम हुआ करते थे। तो ये बताने लगे कि हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पे एक मरतबा कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। और आप पे कर्जा कैसे होता था? अब आप कर्जा लेते हैं, अपने लिए लेते हैं ना, अपने बीवी बच्चों के लिए लेते हैं, लेकिन ये जो अल्लाह वाले कर्जा लिया करते थे, ये दूसरों के लिए लिया करते थे। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी अपने घर के लिए कर्जा नहीं लेते थे। सहाबी आता, या रसूलल्लाह घर में फाका है, आप कहते भाई किसी के पास कुछ है तो मुझे दे दो, उधार दे दो, तो वो उठा के उस सहाबी को दे देते थे। यही काम मौलाना ज़करिया ने किया। तो वो उनके पास तलबा आते, उनके पास लोग आते, गुर्बत का इजहार करते, तो आप उन्हें कर्जा ले लेके यूँ देते, तो उन पे कर्जा बहुत हो गया। आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर के सामने बैठ के 18 साल हदीस पढ़ाई है, शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। जब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के पास यूँ बैठे हुए थे तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे हुए थे। हज़रत मदनी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की बहुत इज्जत करते थे और बहुत उन्हें इज्जत देते थे। और मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मदनी और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के जूनियर थे,
اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بڑوں کی اور سینئر کی عزت ہوتی تھی۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، ایک چھوٹا سا دیکھنے میں وہ بندہ چوچا سا ہوتا ہے، لیکن میڈیا میں ایسے جو ہے نا عجیب و غریب ہٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے اکابر پہ، اپنے بڑوں پہ۔ میں دیکھتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب بڑے بڑے علماء پہ جو تنقید کرنے والے ہیں، وہ دیکھنے میں بالکل ان کو دیکھ کر ہی بندہ حیران ہو جائے کہ اس کی کوئی حیثیت بھی ہے، لیکن اندر سے تنقیدیں کر رہا ہے علماء پہ، دین والوں پہ۔ یہ سارے وہ زمانہ تھا جب بڑوں کی عزت ہوتی تھی۔ مولانا زکریا جیسا بندہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یوں کر کے بیٹھتے تھے، مولانا مدنی کے سامنے یوں کر کے بیٹھتے تھے۔ ادب و احترام کا زمانہ تھا، اسی لیے تو دین تھا ان لوگوں کے اندر۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مدنی سے کہ حضرت آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مولانا زکریا جو ہے ان کا قرضہ اتر جائے، زندگی میں ہی اتر جائے، ورنہ تو یہ قیامت کے دن پکڑ کا باعث ہوتا ہے قرضہ۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی حضرت آپ دعا فرمائیں، آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے، آپ تو اللہ کے دین کی خدمت میں رات دن منہمک ہیں اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور میرا دل وجدان کہتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں ایک محبت کو پہلے دیکھیے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مولانا مدنی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے التجا کریں کہ ان کا قرضہ اتر جائے۔ اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حضرت آپ کیوں نہیں دعا کرتے، اصل تو کام آپ بہت بڑا دین کا کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا مدنی کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آج عرب کے بڑے بڑے ائمہ جو کعبے کا سب سے بڑے امام تھے، جن کے شاگرد آج کعبے کے امام بنے ہوئے ہیں، وہ عبداللہ ابن سبیل رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا مدنی کے شاگرد تھے۔ اور آج بھی سعودیہ کے بڑے بڑے مشائخ ان کا نام لیتے ہیں ریفرنس کے طور پہ جب کوئی حدیث کا، چونکہ آپ نے وہاں حدیث پڑھائی ہے۔ تو اب وہ مولانا مدنی فرمانے لگے حضرت آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت عظیم کام ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو کچھ بتا بھی دیں۔ تو اس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو عمل ہے جو رزق کو کھینچتا ہے، جو روزی کو انسان کے قریب لاتا ہے اور انسان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور انسان کا قرضہ اتار دیتا ہے، وہ اچھا ایسی آیت ہے جو آپ روز سنتے ہیں تقریباً، یا آپ سب کو پتا ہے، لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، ہم بس یوں قرآنی آیات کو سنتے ہیں ادھر سے اور ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ نہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ کا قرآن میں دیکھو نا، اللہ نے کیا پیاری بات کی ہے، وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، وقال ربکم، اب پہلا جملہ آپ دیکھیے کتنا پیار کا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے رب نے تم سے کہا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں کیا کروں گا، قبول کر لوں گا۔ اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو میں قبول کر لوں گا، یعنی یہ خود ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ کہے جی آپ مجھے فارم دیں میں آپ کو ویزا لگا کے دوں گا، تو یقین ہوتا ہے نا کہ بڑا بندہ کہہ رہا ہے، جی امبیسی کے اندر ہوتا ہے، ویزا سیکشن میں ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے بس آپ مجھے فارم فل کر کے دے دیں تو میں آپ کا ویزا، یقین کتنا مضبوط ہے، اس سائٹ پہ اتنا تو یقین کر لینا کم از کم، جب یقین کر کے پڑھیں گے تو آپ کا کام۔ یہ بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ آپ اس سائٹ کو پڑھیں، آپ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ادعونی ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری بات پوری کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کہ آپ اللہ سے یوں مانگیں۔ تو اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر اور پھر اس الفاظ جو اب میں آپ کے سامنے ایک بیان کر رہا ہوں، ایک میری اپنی
چھوٹی سی حیثیت ہے، چھوٹی سی حیثیت ہے، لیکن جہاں اتنا بڑا اللہ کا ولی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسا جب وہ یہ الفاظ بیان کر رہا ہو اور اس کے سامنے علم کا جبل، علم کا پہاڑ مولانا مدنی جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہو اور جس کو بتا رہا ہو وہ 6 بر اعظم کا شیخ الحدیث مولانا زکریا جیسا انسان ہو، تو آپ بتائیں اس میں تاثیر کتنی ہوگی۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑے عرصے میں ہی سارا قرضہ اتر گیا۔ تو اب آپ دیکھیے اس آیت کو آپ روزانہ پڑھیں 70 بار اور اس کے بعد دعا کریں، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ رزق کے معاملے میں بھی کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہے، کچھ بھی مانگنا ہے، کچھ بھی، آپ اس آیت کو اتنا جملہ 70 بار پڑھ لیں یہ آیت، اور پھر آپ کی وہ فریاد اللہ قبول کر لے گا۔ آپ کو رزق چاہیے، شہرت چاہیے، قرضوں سے خلاصی چاہیے یا کوئی بھی معاملہ، لیکن قرضے اور رزق کے لیے بہترین مجرب تیر بہدف یہ عمل ہے۔ آپ یہ آیت نمبر 60 ہے، 60 نمبر آیت ہے سورہ مومن کی۔ میں اتنا جملہ آپ سارے پڑھیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بس اتنا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بس۔ اور ذہن میں تصور رکھیں ہمارا رب کہتا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ آپ وظیفہ پڑھیں اور وظیفے کے بعد آپ کی دعا پوری نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن کا وظیفہ پڑھ لیا، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہمارا کام ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ آپ نے مانگنے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں دوں گا، اور آپ کہتے ہیں جی میں اللہ کے ذکر کر کے، وظیفہ پڑھ کے بھی، نماز پڑھ کے بھی، حج کر کے بھی، عمرہ کر کے بھی، میں نے قرآن پاک پورا ختم کیا، میں نے روزے رکھے، میں نے تراویح پڑھی، میں نے یہ کام کیے، میرا کام نہیں ہوا۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ یہ کیسے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دوں گا، تم مانگو۔ فرق کہاں آیا ہے سوچیں، فرق کا، جیسے آپ کا جب ویزا نہیں لگتا نا تو پھر آپ کا جو فائل بنانے والا جو آپ کا لائر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں چیک کرتا ہوں کہ پرابلم کہاں سے آئی ہے، کہ ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، ریفیوز ہوا ہے، کہتا ہے نا۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کہاں غلطی ہے۔ آپ بھی تو کبھی کا مراقبہ کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو کہیں تو کوئی غلطی ہے نا، غلطی کہاں ہے یہ آپ پکڑیں۔ آپ جا کے کوئی جی پتہ ہی نماز سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وظیفوں سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ڈرامہ ہیں، نہیں، صرف اللہ کہنے سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ کے ہے ادائیگی، یا آپ کا وضو کا طریقہ، یا مانگنے کا طریقہ، یا آپ کا لہجہ، یا آپ کا انداز، یا آپ کے دماغ کی کیفیت، ان ساروں کو سامنے رکھیں، مراقبہ کریں، پھر آپ اس کو خالی 70 بار پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کا کام ہوگا۔ یہ اس شخص نے کہا ہے جو دنیا میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے پھیلانے میں آج سب سے بڑا کردار مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ وہ آدمی ہے جن کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہر سیکنڈ میں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی عام ولی نہیں ہے۔ یہ اس وقت اگر میں ایک جملہ، یہ بالکل یہ کوئی غلوب نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ اس وقت جو صحابہ خیر القرون اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سارا طبقے کے بعد یہ جو 3-4 دور ہیں، ان 4 دوروں کو ہٹا دیا جائے، حضور، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، یہ 4-5 دور ہٹا دیں، اس کے بعد اتنا بڑا دین کا کام کسی بندے سے اللہ نے نہیں لیا جو مولانا الیاس صاحب سے لیا ہے۔ آج دنیا کے اندر ناچنے والے، گانے والے، آج کس طرح بے دین لوگ داڑیاں رکھ کے شیخ الحدیث نظر آتے ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بندے کی محنت ہے، اور اس بندے کا نام مولانا الیاس ہے، اور ان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ جاری کیا ہوا ہے، اور یہ وظیفہ اس شخص کا ہے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے گھروں میں بھی اللہ رحمتوں کو نزول کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔